अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दौरा तर्जुमा कुरान हमारा जारी है और 4 सिपारे हम मुकम्मल कर चुके हैं उर्दू तर्जुमे के। जिस तरह से हमने तय किया था कि इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक में हम अल्लाह के इज़्न से मुकम्मल तर्जुमा कुरान जो है वो सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इस सिलसिले में 4 सिपारे हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। आज इंशाअल्लाह 5वां सिपारा जो है उसका इंशाअल्लाह हम मुताला करेंगे। तरीक़ाकार वही होगा हमारा कि इब्तिदा में चंद आयात जो है वो तिलावत की जाएंगी और उसके बाद फिर भाई जो है मिलजुल कर सिर्फ तर्जुमा कुरान जो है वो पढ़ेंगे और उससे कबल जो है तर्जुमा पढ़ने से पहले इंशाअल्लाह हम उसकी मुख्तसर एक तलखीस आपके सामने जो पूरे सिपारे की है वो आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करेंगे। 5वें पारे का पहला रुकू हमने कल पढ़ लिया था इसलिए कि वो कंटिन्यूएशन में था मौजू की। तो 5वें पारे का दूसरे रुकू से इंशाअल्लाह जो है ना वो हम इसका आगाज़ करेंगे। इसमें 5वें सिपारे में सूरह निसा के 17 रुकू हैं, बेसिकली पूरे 17 रुकू। इसमें से जो इब्तदाई जो रुकू ये जो पहला इसमें से हमने ये पढ़ लिया था, अब ये इंशाल्लाह यहाँ से हम 2 हमारे पिछले उसमें आ गए थे, एक हमने जो है वो कल पढ़ लिया था, तो इंशाल्लाह हम इससे आगे फिर बढ़ेंगे अल्लाह ने चाहा तो। साजिद भाई से दरख्वास्त है, सैयद साजिद हुसैन भाई से तिलावत के लिए। साजिद भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम वयहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम वयतूबा अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما जज़ाकल्लाह खैर साजिद भाई। आज जो इंशाल्लाह हम मुताला करने जा रहे हैं इसमें 16 रुकू इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सूरह निसा के। रुकू नंबर 4 हमने कल पढ़ लिया था जिसमें जो महरम ख़वातीन हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने आ गई थी कि वो कौन सी ख़वातीन हैं जो आर्जी महरम हैं और वो कौन सी ख़वातीन हैं जो है मुस्तकिल महरम ख़वातीन हैं। वो हमारे सामने कल आ गया था। उसके बाद रुकू नंबर 5 जो पढ़ेंगे उसमें शरीयत का तज़किरा अल्लाह ताला ने यहाँ पर किया है कि शरीयत को अल्लाह रब करीम ने एक नेमत अज़ीम करार दिया है इंसानों के लिए, क्योंकि इस शरीयत पर अमल करने से बुनियादी तौर पर इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है इंसानियत की, यानी हर फ़र्द की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू ये महफूज हो जाती है इन तमाम उसूल व ज़वाबित के ऊपर अमल करने से। अल्लाह रब करीम ने हुक्म दिया कि एक दूसरे के माल नारवा तरीके से, नाहक तरीके से ना खाओ, ना ही किसी मोहतरम जान को कत्ल करो। और साथ में ये खुशखबरी भी दी गई है यहाँ पर कि वो लोग जो बड़े गुनाहों से बचेंगे उनके छोटे छोटे गुनाह जो है अल्लाह ताला जो है वो उनसे सरफ नज़र फरमाएंगे। छठे रुकू में अल्लाह रब करीम का इरशाद होता है कि अल्लाह ने मर्द को ख़ानदान का कव्वाम बनाया है
اور بیویوں کے بارے میں تذکرہ کیا کہ نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی تابعدار ہوں، اس کے مال، اس کے بستر، راز اور اولاد کی اچھی طرح سے حفاظت کریں۔ جو خواتین ایسا نہ کریں انہیں سمجھایا جائے، نہ سمجھیں تو بستر سے علیحدہ کیا جائے، پھر ان کو سرزنش کرنے کا تذکرہ یہاں پر آئے گا۔ اور اگر کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان میں تو کوشش بھرپور یہ ہونی چاہیے کہ خاندان کسی بھی صورت میں بسا رہے، تو اس کا طریقہ کار جو ہے اللہ رب کریم نے یہاں پر بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی شاد آباد رکھے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا ہے اس رکوع میں کہ آپ امت کے خلاف جو ہے وہ گواہ بن کر آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ میں نے جو ہے اس امت کو مکمل دین، اس کا پیغام پہنچا دیا تھا، اب جس نے عمل نہیں کیا وہ اس کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ وہ رکوع نمبر 7 میں شرک کا اور نماز کا تذکرہ یہاں پر آئے گا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ شراب کی حرمت کا حکم ہے، لیکن یہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی شراب کی حرمت کا حکم آیا تھا، اور آخر میں جو مکمل طور پہ حرام کرنے کا حکم ہے وہ آگے چل کر سورہ مائدہ میں آئے گا۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی جو ان کا جو خبیث قسم کا ان کا باطن ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہاں پر تذکرہ کیا اس رکوع کے اندر۔ 8ویں رکوع میں بہت اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تمام انسانوں کی اور تمام امت مسلمہ کی، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ امانتیں ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کریں۔ امانتوں کا مطلب ہے ذمہ داریاں، کسی بھی قسم کی ذمہ داریاں ہوں، چاہے وہ خاندان کی ہوں، چاہے وہ آپ کے حکومتوں کی ذمہ داریاں ہوں، کسی بھی قسم کے مناصب ہوں، تو اس کے لیے ان لوگوں کو ذمہ داری دینی چاہیے جو کہ اس کے لیے صلاحیت بھی رکھتے ہوں اور صالح لوگ بھی ہوں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں، ان کو جو ہے وہ بنانا چاہیے ذمہ دار۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم ذمہ دار بنائیں گے تو پھر فساد کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں ملے گا جو آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر نظم کی پابندی کرنے کی، یعنی کہ جو نظام بنایا جائے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کی جو ہے مکمل پابندی جو ہے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو اولو الامر ہیں ان کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر وہ اللہ اور رسول کے احکامات کے ماتحت رہتے ہوئے جو ہے وہ حکم چلا رہے ہیں۔ 9ویں رکوع میں اطاعت رسول کے حوالے سے جو ہے وہ تذکرہ یہاں پر آئے گا، اور منافقین کا جو ہے وہ تذکرہ آئے گا کہ منافقین قرآن کا حکم ماننے کو تیار ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ منکرین سنت کی یہ روش ہے جس کا یہاں پر تذکرہ آیا ہے، اس پر ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا تھا۔ سنت کی آئینی حیثیت نامی کتاب ہم نے مکمل طور پر پڑھی ہے، اور اس کی ویڈیو بھی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، جن بھائیوں نے وہ کتاب ہمارے ساتھ نہیں پڑھی وہ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ اور اسی رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر یہ بیان فرمایا کہ اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے جملہ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے اور ان کے کسی فیصلے سے بھی اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ 10ویں رکوع میں جو ہے منافقین کی کمزوری بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں، وہ انتہائی بزدل ہیں، دین کی خاطر مال اور جان کی قربانیاں دینے سے گھبراتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ 11ویں رکوع میں اللہ رب کریم نے یہاں پر بتایا ہے کہ موت کا جو ہے وہ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جگہ بھی مقرر کی ہے، اس وقت بندے چاہے کتنی ہی محفوظ ترین جگہ پر موجود ہوں تو ان کو موت آ کر رہے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے کہ اللہ کی راہ کے اندر جو بندہ اپنی جان قربان کرے۔ 12ویں رکوع میں بتایا گیا کہ ہجرت سے گریز کرنا جو ہے منافقت ہے۔ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ ہر مسلمان اپنے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مدینہ آ جائے تاکہ مدینہ میں افرادی قوت مضبوط ہو جائے، لیکن منافقین جو ہے اپنے گھر، جائیدادیں، کاروبار اور رشتہ داروں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ حکم دیا گیا کہ اگر کسی دشمن قبیلے سے جنگ ہو اور اس میں وہ منافقین موجود ہوں جو ہجرت کر کے نہیں آئے تھے تو جس طرح کافر قتل ہوں گے اس طرح ان کو بھی جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ 13ویں رکوع کے اندر جو ہے وہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر جو لعنت ہے اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی دوسرے مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، لیکن اگر قتل خطا ہو جائے، غلطی سے قتل ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے تو وہ یہاں پر آئے گا انشاءاللہ۔ 14ویں رکوع میں جو ہجرت نہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی حسرت ناک موت کا جو ہے وہ تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے
کہ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ کس حال میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمین میں مغلوب کر دیا گیا تھا اور ہم پوری طرح اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ پھر اگر تمہیں وہاں پر تم اللہ کے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے تو زمین تو بہت وسیع تھی، تم ہجرت کر جاتے وہاں پہ۔ 15ویں رکوع میں نماز کی جو ہے تذکیر یہاں پر ہمارے سامنے آئے گی کہ انتہائی خوف کے وقت میں بھی اور جنگ کے وقت میں بھی نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ البتہ نماز قصر کی جا سکتی ہے، مختصر ترین کی جا سکتی ہے، اور جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ آدھے لوگ جو ہے نماز پڑھیں، آدھے لوگ حفاظت کریں، پھر دوسرے آدھے نماز پڑھیں اور پھر وہ لوگ حفاظت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پابندی وقت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6 رکوع میں جو ہے اللہ رب کریم نے عدل کا حکم دیا مسلمانوں کو، اور یہ تلقین کی ہے کہ ہمیشہ عدل قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے لوگوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے اگر کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے تو اس کی اس لیے حمایت نہ کریں کہ وہ مسلمان ہے، اور یہ عدل کرنا چاہیے چاہے اس کی جو ہے وہ زد جو ہے وہ اپنے اوپر پڑتی ہو۔ 17ویں رکوع میں اجماع امت کی اہمیت جو ہے بیان کی گئی ہے۔ اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکم جو ہے قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہے تو فقہائے امت اگر کسی چیز، زیادہ تر فقہائے امت کسی چیز کے اوپر اگر متفق ہو جائیں تو اسے اجماع کہتے ہیں۔ پھر اجماع سے علیحدگی اختیار کرنا، امت کے اندر انتشار پیدا کرنا جو ہے یہ امت کو کمزور کرنے کی کوشش ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کی ہے۔ 18ویں رکوع میں شرک کرنے والوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ رب کریم شرک کرنے کو، شرک کا جو گناہ ہے اس کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ رکوع نمبر 19 میں خواتین اور یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا، خاص طور پر شوہر بیویوں کے حقوق ادا کریں۔ البتہ اگر کوئی خاتون محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو پھر صلح کی صورت پیدا کرنی چاہیے۔ یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین یعنی وہ شوہر کو کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں رہتی، تو اس صورت میں اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے تو درمیان میں آپس میں کوئی درمیان کی راہ جو ہے وہ لوگ مل جل کر نکال سکتے ہیں، اس کا تذکرہ یہاں پر آئے گا۔ اور 20ویں رکوع میں ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرنے کا اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے۔ اللہ کو صرف یہ نیکی مطلوب نہیں ہے کہ لوگ جو ہے عبادت گاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں، بلکہ اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے کہ نکل کر ظالموں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنی چاہیے، ظلم کو روکنا چاہیے اور ہمیشہ عدل کرنا چاہیے، چاہے اس عدل کا، انصاف کی زد ہماری ذات پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے والدین پر، کسی پر بھی اس کی زد پڑتی ہو، لیکن ہمیں ہمیشہ عدل کی بات کرنی چاہیے، اداروں کو ہمیشہ عدل کی بات کرنی چاہیے، عدالتوں کو ہمیشہ عدل کی بات کرنی چاہیے، حکمرانوں کو ہمیشہ عدل کی بات کرنی چاہیے، چاہے اس سے کسی کا کوئی بھی نقصان ہوتا ہو، اور اس عدل کے لیے جد و جہد کرنے کا مومنین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ انشاءاللہ آج کے تفصیل سے ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر آغاز کے لیے آج میں حامد قیوم بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ آغاز کر دیجیے اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔
اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو۔ وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخر پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے
اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا اور اسمع غیر مسمعین اور راعنا۔ یہ حامد بھائی اس کا نا آپ تھوڑا سا یہ ان کا ذرا سا وہ پڑھ دیجیے، یہ 46 47 جو ہے نا، تاکہ یہ جلدی سے پڑھ دیں، یہ 46 47۔ یعنی جب انہیں خدا کے احکام سنائے جاتے ہیں تو زور سے کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، اور آہستہ کہتے ہیں عصینا، ہم نے قبول نہیں کیا، یا اطعنا یا اطعنا، ہم نے قبول کیا کا تلفظ اس انداز سے زبان کو لچکا دے کر ادا کرتے ہیں کہ عصینا بن جاتا ہے۔ 47 یعنی دوران گفتگو میں جب وہ کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اسمع، سنیے، اور پھر ساتھ ہی غیر مسمع بھی کہتے ہیں جو ذو معنی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے محترم ہیں کہ آپ کی کوئی بات خلاف مرضی نہیں سنائی جا سکتی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کوئی کچھ سنے، معاذ اللہ۔ ایک اور مطلب یہ ہے کہ خدا کرے تم بہرے ہو جاؤ، معاذ اللہ۔ حالانکہ اگر وہ کہتے کہ سمعنا و اطعنا اور اسمع اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف کرتا ہے، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یہ دوبارہ اللہ کے پڑھیے، دوبارہ پڑھیے حامد قیوم بھائی، یہ آیت دوبارہ پڑھیے۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر کیسے جھوٹ افترا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ ایسے ہی ایک لوگ منٹ ہیں۔ ٹھہریے گا حامد قیوم بھائی، جبت جو ہے نا، جبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر ایسی چیزیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی جیسے کہ جادو ہے، کہانت ہے، فال گیری ہے اور خیالی چیزیں، یہ جبت ہیں۔ اور طاغوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ سے پھرے ہوئے ہیں، اللہ کے احکامات سے پھرے ہوئے انسانوں میں سے لوگ جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، وہ لوگ طاغوت ہیں۔ جی کنٹینیو کیجیے گا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی
اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا، کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی، جزاک اللہ خیر۔ سید ساجد حسین بھائی آپ پڑھیں گے اس کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر یقین ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت تو یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی بھی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے
جو لڑائی سے جی چراتا ہے۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دے دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم کا ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ نبی یہ آپ کی بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اے انسان تجھے بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ عالمگیر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند یعنی few people only few people، معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ۔ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس طرح سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے
جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستہ بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں جزاک ہے اللہ کہ خیر دوسرے عالمگیر مومن بھائی، جزاک اللہ خیر۔ رضا بھائی آپ اویلیبل ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کنٹینیو کیجیے گا۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم و دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیوی فائدہ چاہتے ہو تو اگر تم دنیوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ اگر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں
مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں پناہ دینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ جزاک اس اللہ گروہ خیر رضا بھائی، جزاک اللہ۔ عرفان انجم بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے۔ عرفان بھائی مائک ذرا قریب کر لیجیے گا۔ تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا و حکیم و دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، وہ حکیم و دانا ہے۔
کہ جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اے نبی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شال حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، اور وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ جزاک اللہ خیر عرفان بھائی۔ طارق سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے ان سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے روحی کا خطرہ ہو
تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے. نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے. تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ اور وہ داناؤں بگنا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ایسا بھلائی کا ہے، تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق. ہاں، اللہ ہی مالک ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے، اور اللہ سمیع و بصیر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار خدا واسطے کے گواہ بنو. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی ڈپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اور ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول اور اس کی کتاب پر. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مجدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے. اور جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملہ کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلہ میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. یہ منافق اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں. کفر و ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اپنے خلاف سری حجت طارق بھائی آواز چلی گئی ہے آپ کی، مائک بند ہو گیا آپ کا طارق بھائی.
तारिक भाई आपका माइक बंद हो गया है। फोन आ गया। जी यहाँ से पढ़ें। हेलो, आवाज आ रही है? जी, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। जी, ऐ लोगों जो अभी आपके पास फिर चली गई है, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसको। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ सरी हुज्जत दे दो? यकीन जानो कि मुनाफिक जहन्नुम के सबसे नीचे तबके में जाएंगे और तुम किसी को उनका मददगार ना पाओगे। अलबत्ता जो उनमें से ताइब हो जाएं और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें और अल्लाह का दामन थाम लें और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर दें, ऐसे लोग मोमिनों के साथ हैं और अल्लाह मोमिनों को ज़रूर अजर अजीम अता फरमाएगा। आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें खामखा सज़ा दे। अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान की रविश पर चलो, अल्लाह बड़ा कदरदान है और सबके हाल से वाकिफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज ये हमने 5वां सिपारा जो है पढ़ लिया है उर्दू तर्जुमे के साथ। ये अल्लाह का करम है। और जिस तरह से उर्दू में बड़ा अहम एक शेर कहा जाता है कि ई सआदत बज़ोर बाजू नीस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये इंसान अपने ज़ोर बाजू से ही काम नहीं कर सकता, ये सिर्फ अल्लाह की देन है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी किताब से जुड़ने की, उसे पढ़ने की अल्लाह ताला ने हमें तौफीक इनायत फरमाई है। इंशाल्लाह कल हम जो है वो अगला सिपारा जो है वो इंशाल्लाह 6ठा सिपारा इंशाल्लाह पढ़ेंगे बेइज़्निल्लाह ताला।